अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हुए, 9 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक गज़ट नोटिफिकेशन मुकम्मल जारी नहीं हो सका। इंतखाबात के इन नताइज जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अभी तक जारी नहीं हुए। वक्फे से कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 25 हलकों के इंतखाबात का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रावलपिंडी के कमिश्नर ने बड़ा इल्ज़ाम से भरपूर न सिर्फ बयान दिया बल्कि अपनी मुलाजमत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो 1 महीने बाद अपनी सर्विस से रिटायर हो रहे थे। अपनी रिटायरमेंट से 1 महीने पहले कोई भी इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट इतना बड़ा रिस्क या फैसला नहीं लेता। उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि बराह रास्त उन्होंने इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। और उन्होंने ये कहा कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर उन्होंने नताइज को तब्दील किया, वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इस्तीफ़ा देते हैं और ख़ुद को मुजरम करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनको सज़ा दी जाए। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन के किसी एहलकार ने या मेंबर ने बराह रास्त कमिश्नर रावलपिंडी से कोई रब्ता नहीं किया और ना ही रावलपिंडी कमिश्नर बराह रास्त जो है इन इलेक्शन में उनकी कोई आइनी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया लेकिन तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। निगरान हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं उन्होंने भी इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात ने कमिश्नर रावलपिंडी की ज़हनी हालत के ऊपर सवालात उठाए और कहा है कि ये नफसियाती मरीज़ लगते हैं क्योंकि उन्होंने खुदकुशी की बात की है तो इनके नफसियाती मामलात भी देखने पड़ेंगे। लेकिन PMLN ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि ये मैं सियासी जो है कि उसको एक पॉइंट स्कोरिंग या सियासी इल्ज़ामात करार दिया है और इनको यकसर मुस्तरद किया और कहा है कि उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ इस सिलसिले में बयान किया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बुनियादी तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो जो PSL के मैचेस होने हैं रावलपिंडी में उनके इंतजामात के हवाले से ब्रीफ करना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हॉल में क्या कहा और जब बाहर निकले और उनसे कुछ सवालात पूछे गए तो फिर उन्होंने अपने फैसले की मज़ीद तशरीह क्या की, ये आपको सुनाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं पुलिस भी शामिल है। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सियासतदानों का आलाकार नहीं बनना चाहिए। 70-70 हज़ार से जो मेंबर या उम्मीदवार कामयाब हो रहे थे, हमने जाली मोहरें ठप्पे लगाकर उनकी जीत को शिकस्त में बदला। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को वो मुजरिम करार दे के कह रहे हैं कि अपने आप को वो सज़ा के लिए पेश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि किसी और को सज़ा दी जाए और उनके ऊपर दबाव था उनको माफ़ कर दिया जाए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो खुद अपने आप को इस जुर्म में मुलव्वस करार देते हुए ख़ुद को सज़ा के लिए पेश कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे ऑन कैमरा कोई बात नहीं की, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया। उनकी जानिब से ये कहा गया, उनके तर्जमान की जानिब से, कि इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है और इलेक्शन कमीशन किसी अहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग अफसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम
الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کروائے گا. تو یہ بیان جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. اور بات چیت کو آگے بڑھانے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر جہاں پہ ایک یادگار بھی تعمیر کی جا رہی ہے وہاں دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ یوٹیوبر سے جو بات چیت کی ہے وہ آن کیمرہ ریکارڈ ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. الزام لگا دیں بے بنیاد, نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو, نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو, نہ کوئی ثبوت پیش کریں. بھئی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں, کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں, کوئی قتل کا الزام لگا دیں. بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے, تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا. اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا. جی, چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الزام تو لگانا آسان ہے, کل کوئی چوری یا کوئی اور ان کے اوپر الزام لگا دے, لیکن الزام کے ساتھ ساتھ جو ہے ثبوت دینا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ ساری صورتحال کیوں ڈیولپ ہوئی؟ الیکشن کے نتائج ابھی بھی متنازع ہیں, ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارے ساتھ سرور باری صاحب ہیں, الیکشن آبزرور کے طور کے اوپر کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور بڑی تمام الیکشنز کے اوپر بڑی انہوں نے گہری نظر رکھی, ان کی رپورٹس بڑی مستند سمجھی جاتی ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ باری صاحب ٹائم دینے کا. یہ بتائیے گا, ہم ذرا اس پہلو پہ آتے ہیں بعد میں, ذرا یہ کمشنر صاحب کا بیان اور راولپنڈی ڈویژن کا بھی ذرا ہم انالیسس کریں گے کہ یہاں پہ 13 قومی 26 صوبائی اور اس کے اندر جو فارم 47 کچھ حلقوں کے اندر 2 بار جاری ہوا, تو اس کے اوپر جو بھی اثرات ہوئے اس کے اوپر بھی آتے ہیں. لیکن مجموعی طور کے اوپر یہ جو الیکشن تھا اس کے اوپر تمام جماعتوں نے, اس کے ساتھ ساتھ تمام جماعتوں کے امیدوار جو ہارے ہیں وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتنے والا جو ہے وہ ایک ہی پارٹی تھی, لیکن کسی کو تیسرے نمبر سے, کسی کو 5ویں نمبر سے, کسی کو 6ٹھے نمبر سے کامیاب کروایا گیا. آپ کی جو آبزرویشن ہے بسائڈ اس کے کہ ہم کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کی ہم سپورٹ کریں, آپ کی جینوئن آبزرویشن ان الیکشن کے بارے میں کیا ہے, ذرا وہ شیئر کر لیں. پھر ہم اس اسپیسیفک ایشو کی طرف آتے ہیں, پنڈی ڈویژن اور کمشنر, اور پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو جنرل جو آبزرویشن ہے عمومی آپ کی اس الیکشن 2024 کے بارے میں وہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ جمیل صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دوسرا الیکشن کا انالیسز ہوتا ہے. تو دو چیزیں ہم نے کی ہیں اور بہت گہرائی سے کی ہیں, اور میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ انتخابات تھے, ایک تو پولنگ کا دن تھا, پولنگ کے دوران بظاہر سب ٹھیک نظر آ رہا تھا, لیکن پولنگ کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا, مثلا جس طرح پریزائڈنگ آفیسرز بہت ساری جگہوں پر پائے گئے کہ وہ جو بیلٹ پیپر تھے ان کی بیک سائڈ پہ اسٹمپ نہیں کر رہے تھے. یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جو گنتی کا معاملہ ہے اور پھر فارم 47 تیار کرنے کی بات ہے, تو ہم نے خود بھی کچھ 4-5 حلقوں کے سارے فارم 45 جو ہیں ان کا آڈٹ کیا ہے اور اس کی ساری جمع تفریق کی ہے, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو فارم 47 ہے وہ بالکل میچ نہیں کرتا فارم 45 جو ٹوٹل اس حلقے کے ہیں. تو یہ جو کمشنر صاحب کا بیان پھر اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے 3 حلقے اسلام آباد کے اور 2 حلقے راولپنڈی کے کیے ہیں, اور وہی ٹرینڈ ہے جو کمشنر صاحب نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا اور حکومتیں, چاہے امریکہ کی حکومت ہو, چاہے برطانیہ کی ہو, یا EU کا جو اسٹیٹمنٹ آج چھپا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. UN کے سیکرٹری جنرل نے پہلی دفعہ کسی دنیا کے الیکشن کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. UN کی جو ہائی کمیشن ہے آن ہیومن رائٹس اس کا بیان ہے, اور سب کے ایک بنیادی بات سب نے کی ہے, وہ ہے کہ پروب کریں, کہ جو انویسٹیگیٹ کریں, کہ جو آج EU کے یہاں دفتر نے اسٹیٹمنٹ نکالی ہے جو اخباروں میں آج چھپی ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کرنی اس کی ضروری ہے, تھارو پروبنگ اس کی بہت ضروری ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ کہہ رہے تھے, یعنی کہ پتن ترقیاتی تنظیم جس کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایگزٹ پول کیا اور الیکشن سے پہلے 2 اور ہم نے اوپینین پولز کیے, تو مجموعی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہ, اور جو دنیا کہہ رہی ہے اور جو ہماری فائنڈنگز ہیں ان میں
بہت زیادہ انطباق ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ سملر ہیں فائنڈنگز ہماری. تو اس لیے یہ بات جو ہے، اور پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے ساتھ جو آگے میں اگر اس کو بڑھاؤں تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی سرکاری افسر اس کو خیال آ جائے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کو اتنا اس کا غم ہو، اس کے اوپر اثر ہو، تو ہم اس کے ساتھ سمپتی کرنے کی بجائے ہم اس کا تمسخر اڑائیں اور ہم اس کی تضحیق کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ایک گروہ ہے جو پاکستان میں اگر کوئی لوگ اصلاح کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سامنے اتنا کچھ غلط کام ہوا ہے، دنیا ہمیں شیم کر رہی ہے اور اس شیم کا اثر کسی افسر پہ ہو جائے، تو ہم کہنے نہیں، آپ پہلے رہیں جیسے تھے ویسے ہی ہیں. آپ نے چونکہ ماضی میں کوئی غلطی کی تھی اور جرم کیا تھا، اس لیے آپ بھی آج بھی مجرم ہیں، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں. اور اس نے ایک بہت کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور کاش کہ ان کی طرح کے اور بھی افسر ہوں تاکہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اچھا سرور باری صاحب، یہ تو اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت سی چیزیں زمینی حقائق اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کو چوری کیا گیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جس انداز کے اندر فارم 47 تیار کیے گئے اور فارم 45 کو نظر انداز کیا گیا، اس کو ڈاکہ ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن ابھی ہم نے ابھی آپ جو بات کنکلوڈ کر رہے تھے، جس طرح اشارہ کر رہے تھے کہ ہم اسی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے الیکشن، یہ جو کمشنر ہیں بڑے ذمہ دار پوسٹ کے اوپر تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا اور ہم نے کیا یہ، اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے خود کو پیش کر دیا سزا کے لیے. ابھی بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ اس دعوے کی تحقیقات کرنے کے لیے کہ اس کے پیچھے ہوا کیا کچھ، یہ کرنے کی بجائے دعوے دار کی تحقیقات میں لگ گئے. اچھا جی یہ کون ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے تعلقات کس سے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں اڑانا شروع کر دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان فرد کی شخصیت کو جانچنا چاہیے، یا جو اصل وہ بات کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز کیا ہیں اداروں کی، عوام کی مینڈیٹ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ آگے بڑھیں، یا پہلے سے ہی ادارے جو ہیں الیکشن کمیشن بھی اور سارے جو ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے کہ یکسر اس کو مذمتیں کرنے شروع کر دی اور پھر ہلکا سا کہتے ہیں اچھا ہم تحقیقات بھی کریں گے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ سیریس تحقیقات اس میں ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو وہ کس لیول کی ہونی چاہیے؟ جی میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کی تحقیق کرنے کا بہترین ذریعہ میں سمجھتا ہوں، اور جو کہ بہت ممکن ہے، اور میرا خیال ہے سب سے پہلی بات تو ری الیکشن کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو پٹیشن ہوئی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ جو پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی ہے اور جس کی ہیئرنگ منڈے کو کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرگز ری الیکشن کی تو بات ہی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کے پاس پیسے کی اتنی کمی ہے 50 ارب روپے اور لگائیں گے، دوبارہ یہی دھاندلی کے یہی لگیں گے. تو بہترین جو سلوشن ہے میری نظر میں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ فارم 45 جتنے بھی ہیں ان کو دوبارہ چیک کیا جائے، اور ہر پارٹی کا وہاں پولنگ ایجنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو دعوت دی جائے، اور لوگوں کے سامنے ٹی وی کے اوپر کیمرے کے اوپر سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک فارم 45 دکھایا جائے، اور اس کے بعد اس کا جمع سارا بڑے کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہونا چاہیے، اور یہ کام ہم 2 دنوں میں ختم کر سکتے ہیں. بھائی صاحب یہ ابھی جو باری صاحب جو اگر اس کا جو ایگریگیٹ ہے، جو فارم 45 کا ایگریگیٹ ہے، اگر اس میں فرق ہے جو دیا گیا ہے، جو اناؤنس کیا گیا ہے، جس کی غلط نوٹیفیکیشن جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کو ٹیلی کیا جائے، اور اگر وہ ٹیلی نہیں ہوتا اس آر او کو اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر برخاست کیا جائے، برطرف کیا جائے ان لوگوں کو، اور سب کے اوپر مقدمے درج ہونے چاہیے کہ قوم کے اربوں روپے، قوم کا وقت، قوم کو جو عذاب میں مبتلا کیا ہے جن لوگوں نے، ان کے خلاف پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو فارم 40 ایگریگیٹ ہے اس کے مطابق نئے فارم بنائے جائے، اور اس کے مطابق گزٹ نوٹیفیکیشن نئے جاری کیے. 2 چیزیں باری صاحب بڑی اہم ہیں اس سارے پروسیس میں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھنا چاہ رہا ہے. ایک تو ابھی جو آپ نے کہا نا کارروائی ہونی چاہیے الیکشن ایکٹ میں، یا پاکستان کے مروجہ جو قوانین ہیں اس میں اگر کوئی آر او یا پریزائڈنگ افسر، اس میں بیسیکلی آر او نے کیا سارا کام، یہ تو پریزائڈنگ افسر نے تو اپنے فارم 45 تیار کر کے دے دیے تھے. اگر آر او جو ہے وہ
اس میں ٹیمپرنگ کرتا ہے, بدیانتی کرتا ہے, تو الیکشن ایکٹ یا جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, سزا کیا ہونی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے کہ جب ایک یہ کہا گیا جی پورا دن جو ہے کہ وہ بند تھا, انٹرنیٹ بند تھا, فارم 45 کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ایسا ہے کہ ہم اس کو فوری طور کے اوپر تصویر بنا کے پریزائڈنگ افسر اس سسٹم میں ڈال سکتا ہے. اگر وہ پروسیس ہوا ہے تو کیا وہاں سے بھی اس کی آڈٹ ہو سکتا ہے کہ آر او نے اگر تیار کیا تو اس وقت کس ٹائم وہ سسٹم میں ڈالا گیا اور اس سے پہلے پریزائڈنگ افسر نے کس ٹائم سسٹم میں ڈالا؟ ان 2 چیزوں کو ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آر او کے اوپر لازم ہے انڈر دا الیکشنز ایکٹ جو شک 13.3 ہے غالباً, کہ آر او نے رات کو 2 بجے تک رزلٹ لازمی بھیجنا ہے, یہ اس کے اوپر لازم ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ کسی آر او نے 2 بجے کے بعد رزلٹ بہت ساری جگہوں سے رک گئے اور اس نے نہیں دیا, اور یہ بھی آر او کے اوپر لازم ہے کہ جتنے پولنگ اسٹیشنز کے فارم اس کے پاس آ گئے ہیں وہ رزلٹ وہ الیکشن کمیشن کو لازمی بھیجے گا, اور جن پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ اس کے پاس نہیں آئے اس کی وجوہات بیان کرے گا لیٹر کے ذریعے کہ جو پولنگ اسٹیشن نمبر 31 ہے اس کا رزلٹ نہیں آیا, اس کی یہ وجہ ہے. اور اسی طرح ہر پولنگ اسٹیشن کی اس کو ریزن دینی پڑے گی کس وجہ سے رات کے 2 بجے تک نہیں آیا, اور پھر آخری ٹائم ہے اگلے دن 10 بجے صبح. تو کوئی کسی آر او نے کسی قسم کی ریزن سبمٹ نہیں کی, اور یہ لا کی خلاف ورزی ہے. اور جو لوگ کسٹوڈینز آف لا ہیں, ہمارے قانون کے رکھوالے ہیں, اگر وہ الیکشن کے ایکٹ کی یہ کریں گے طریقہ کار اور الیکشن کمیشن ان آر اوز کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے تو پھر شک پڑنا تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسا الیکشن کمیشن, ایسے آر اوز جنہوں نے پوری قوم کو ایک بہت بڑے عذاب کا شکار کر دیا ہے, ایک غیر یقینی کا ایک سمندر ہے اس میں قوم کو پھینک دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن بہت بری طرح فیل ہوا ہے. اب رہے گی بات کہ جی کیا ہو سکتا ہے, تو قانون میں اس کا بہت طریقہ کار ہے. ڈسکا کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ تحقیق کی تھی اور محکمے کو لکھا تھا کہ جو آر اوز اور جو پریزائڈنگ آفیسر تھے 20 پولنگ آفیسرز ہیں جو اس میں ملوث ہیں, ان کے نام بھی دیے گئے, محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی کارروائی نہیں کی گئی, کیونکہ یہ جو ہماری ڈی ایم جی ہے وہ سمجھتی ہے, پولیس سمجھتی ہے کہ they can get away with murder. تو ایک تو یہ ہے کہ رول آف لا نہیں. الیکشن کمیشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 218 اس کی ریسپانسبلٹی ہے فری, فیئر, آنیسٹ اینڈ جسٹ الیکشن کروانا. الیکشن کمیشن جو اس وقت بیٹھا ہے miserably failed to conduct this elections according to the constitution. تو اس لیے یہ تو تحقیق ہونی چاہیے, اور لیکن سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ جو کمشنر صاحب فرما رہے ہیں, جو پوری دنیا کہہ رہی ہے, جو الیکشن آبزرورز کہہ رہے ہیں, جو ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے, اس کے مطابق فارم 45 is not a great number. اگر وہ رات کو بیٹھ کے کر سکتے ہیں جمع تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ فوری طور پر ہمیں سب کو یک زبان میڈیا کو بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ فارم 45 کو کا ایگریگیٹ نکالا جائے اور وہ اناؤنس کیا جائے. بہت شکریہ سرور باری صاحب, ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اس وقت پاکستان میں ایک اسپیسس جو ہے کہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جہاں پہ حکومت سازی کا کام ہونا چاہیے تھا, گزٹ نوٹیفیکیشن نتائج کا مکمل ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. لیکن پے در پے ایک کے بعد دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے مینپولیٹ کیا گیا, کس طرح سے نتائج کو بدلا گیا, اور یہ سب کچھ سرکاری پشت پناہی میں ہو رہا تھا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی موضوع کی اور بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری کے انتخابات کو 9 دن گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک انتخابی نتائج مکمل نہیں ہوئے اور گزٹ نوٹیفیکیشن تمام حلقوں کا نہیں ہو سکا. لیکن دوسری طرف
यके बाद दीगरे बड़े संगीन इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कुछ इल्ज़ामात आए जिसमें जो रजीम चेंज के तनाजुर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का बयानिया था उसको इंडोर्स किया गया, और फिर अब कमिश्नर रावलपिंडी बहुत अहमियत की हामिल ये पोस्ट है और शहर भी रावलपिंडी बहुत अहम है। उनकी तरफ से ये बयान आना कि उन्होंने इलेक्शन नताइज को तब्दील किया, वो अपने आप को कौमी मुजरिम समझते हैं, वो अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं ताकि उनको सज़ा दी जाए। ये कितना अहम मामला है और इसकी तहकीकात किस अंदाज में होनी चाहिए और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है, इस प्रोग्राम के हिस्से में हम ये बात करेंगे। और अफजल खान साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के और उनका अपना कैरियर इलेक्शन कमीशन में गुजरा है, ज़रा उनसे ये पूछेंगे इन तमाम सवालात के हवाले से कि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। पहला मामला जो है कि आप इन इल्ज़ामात को या इस बयान को और उस बयान के नतीजे में सिर्फ उन्होंने बयान नहीं दिया, मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और ख़ुद को कानून के हवाले किया कि मुझे सज़ा दी जाए और फिर उनके जो शरीके मुजरिम हैं उनको भी सज़ा दी जाए। तो ये बताएं कि इस स्टेटमेंट की कितनी अहमियत है और इलेक्शन एक्ट या पाकिस्तान के कवानीन के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ। खालिद जमील साहब, एक चीज थोड़ी सी वजाहत के लिए मैं, ताकि आपके तवज्जुह से आम आदमी को भी समझ आए कि फर्ज क्या पंजाब पुलिस का कोई सिपाही, कोई हवालदार, कोई थानेदार, कोई SHO, कोई DPO, कोई DIG कोई हरकत करता है और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान कहते हैं कि जी ये मैंने किया और ये मैंने गलत किया, दिल शाह को कत्ल करवाया या हमने अरशद शरीफ को, या हमारा हाथ था इमरान रियाज में 100% था। तो अगर ज़मीर उसका जाग जाता है, जो मुश्किल है, हर आदमी के पास ज़मीर और ईमान होता ही नहीं है, तो उसके बाद आप और मैं कैसे उसको झुटला सकते हैं। इसी तरीके से जो AC होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, बल्कि नायब तहसीलदारों को भर्ती ही कमिश्नर करता है, तो ये कमिश्नर एक, आप IG समझें, एक डिवीजन का, उसकी मर्जी के बगैर किसी AC DC की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने इस दफा ब्यूरोक्रेसी में रखा ही इसलिए था कि ये जो है ये मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ये मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, जायज काम उनको बताया जाए या नाजायज काम बताया जाए। ऐसे लोग भी होते हैं जो कुदरतुल्लाह शुहाब की तरह, जो एक्चुअली हमारे लिए हुक्म तो यही है कि तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। ये अल्लाह का कलाम भी है और ये हर ब्यूरोक्रेसी को ये हुक्म है। और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी को तो ये जगह जगह हमारे यहाँ लिखा हुआ होता है कॉरिडोर्स में कि जो जायज आर्डर है उसको आपने मानना है, जो नाजायज आर्डर है आपने उसको नहीं मानना। लेकिन ईमान और इखलाक और किरदार बहुत कमजोर हो गया है, डिग्रेडेशन का ये आलम है। एक आध आदमी होता है, एक इंफॉर्मेशन का कोई अफसर है, उसने भी अपना इस्तीफा दिया है और आपने देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा। बात यह है कि देखो ये जिंदगी ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो जो शहीद कर रहे थे इमाम हुसैन की 72 जो या 74 की जमात को, उन सबको पता था कि ये जुल्म है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे हैं और ये गलत है। लेकिन उस वक्त ताकत, कैश, पैसे और बज़ाहिर इज्जत वो यजीद के पास थी। अब जिसने एक हुर था, आप इस कमिश्नर को भी समझे कि ये एक हुर है जिसने ये बात की है, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। अच्छा खान साहब, ये बताएं, इलेक्शन एक्ट को अगर हम सामने रखें, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि आरओज़ ने रात 2 बजे तक हर हालत में रिजल्ट देना होता है। अगर किसी वजह से ताख़ीर हो तो सुबह 10 बजे तक वो देगा और एक रिटन जस्टिफिकेशन के साथ कि जनाब क्यों ताख़ीर हुई। लेकिन अभी तक ये नताइज जो है कि आप देख रहे 3-3, 4-4, 6-6 दिन लेट हुए हैं। यहाँ पे अगर वायलेशन होगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, इस एतराफ़ जुर्म के बाद अगर हम डस्का इलेक्शन को ज़हन में रखें, फरवरी 2021 में हुआ था, फिर इंक्वायरी भी हुई, 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा कर लिया गया था उस वक्त। तो फिर उसकी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने की, पूरे हल्के में इलेक्शन भी हुआ और कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया था। तो
الیکشن ایکٹ کے تناظر میں نتائج میں تاخیر اور پھر نتائج میں رد و بدل 2 جرم ہوئے ہیں اس میں، تو ان میں آپ الیکشن ایکٹ کے تحت کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں؟ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ایک الیکشن ہوا تھا جس کو RO الیکشن زرداری صاحب کہتے تھے، یہ وہ چھوٹا RO الیکشن تھا، اس میں بھی فیصلے ریٹرننگ آفیسرز نے تبدیل کیے تے، مینیپولیٹ کیے تھے۔ یہ غالباً 2013 کا الیکشن تھا۔ 2013 کے الیکشن، بالکل 100%۔ ابھی یہ 2024 کا الیکشن ہوا ہے جو 2023 میں ہونا چاہیے تھا آئین اور قانون کے مطابق، انہوں نے اس کو 1 سال لیٹ کیا اس لیے کہ وہ اس کو لوٹنے کا بندوبست کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس میں ایگزیکٹلی تمام اپنے ہی بندوں کو رکھا، یعنی بیوروکریسی کو، اور بیوروکریسی پولیٹیکل ہوتی ہے، جو ان کی ممنون نظر لوگ ہوتے ہیں، جو بلو آئیڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو کمشنر بناتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بناتے ہیں، جو بہت ہی ممنون نظر ہوتا ہے اس کو ایسی سیٹ دیتے ہیں جیسے اسلام آباد، مری، پنڈی، اور اپنے جہاں پہ لاہور اور باقی جو چیچوں کی ملیاں میں بھیج دیتے ہیں جن کا نہ ہو کوئی۔ اچھا، اور خصوصاً یہ بھی ہوا تھا 2013 میں بھی ہوا تھا، اور ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ جس کے کینڈیڈیٹ، جس کا باپ، بیٹا، بھائی، چچا زاد جہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے، بیوروکریسی میں سے پولیس اور جو سول بیوروکریسی میں جو اس کے رشتہ دار تھے ان کو وہاں پہ پہنچایا گیا۔ اس تمام کے باوجود اگر عوام نے یار ان کو ووٹ نہیں دیا تو کہیں تو آدمی مان بھی جاتا ہے، اس لیے کہ دن کو دن ہی کہو گے، رات کو رات ہی الٹیمیٹلی ثابت ہونا ہے۔ اور یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے نا، جو لوگ وہ بناتے ہیں، تاش کے پتوں سے گھر بناتے ہیں، وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے، سسٹینیبل نہیں ہوتے، ہو نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں پہلے بھی ہوگا، لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ جو ارباب اختیار کرتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی 19-20 والے میں کرتے تھے۔ ہو گیا نا، ہو گیا۔ اب ان کو کیا قانون کے تحت ان ROs کو سزا دی جا سکتی ہے؟ سرزنش، سزا، معطل یا کوئی اور چیز؟ بھٹو صاحب جب آئے تھے نا تو اس نے 303 لوگوں کو اور 1300 بیوروکریسی کے لوگوں کو ڈسمس کیا تھا ڈس آنریبلی۔ اچھا، اب اس دفعہ جو ہوگا یہ آپ کے پاس چونکہ ریکارڈ ہی ہوگا، یاد رکھیں کہ جن جن لوگوں نے وائیولیٹ کیا ہے لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو، اور دے آر دی ریزن آف دس، جو ملک میں ہیجان ہے، جو اس وقت سارے ملک روڈز کے اوپر ہیں، جن لوگوں نے یہ گندا کردار ادا کیا ہے، یہ لوگ نہ صرف ڈسمس ہوں گے، جیل میں جائیں گے، اور اپنی سزاؤں کو جائز جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کو فیس کریں گے۔ دیکھو، جب آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں تو سمپل بات ہے، آرٹیکل 6 لگتی ہے۔ آرٹیکل 6 جب سے یہ آئین 73 میں بنا ہے آج تک کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ جب سارے ملک کو پتہ چل جائے کہ کسی نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کے لیے آئین سے NRO دینا نہ کوئی آرمی چیف دے سکتا ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ دے سکتا ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر دے سکتا ہے۔ خان صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس کے اندر، ابھی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی تحقیقات کریں گے، ان الزامات کی۔ آپ چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اب جو الزامات لگائے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا ہے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر کے حکم پر، اور اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی نام لیا انہوں نے۔ تو یہ اب تحقیقات جس میں الیکشن کمیشن کا سربراہ اور پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ کا نام لیا گیا ہے، تو اب اس کی تحقیقات کس نوعیت کی ہونی چاہیے یا کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تو ایک جگہ نہیں، اس نے الیکشن یہ آئین اور قانون کو اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو بہت دفعہ وائیولیٹ کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا بھی وہ مانتا ہی نہیں۔ جیسے آپ ایک جگہ پہ بادشاہ تو ہوں لیکن اس ملک کے قانون کو آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، باقی سب کے اوپر آپ حاوی کرتے ہیں کہ یہ آج الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی اور یہ فلانے کی توہین ہو گئی۔ سپریم کورٹ کی آرڈر کی آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جی بالکل، پچھلے سال کے لیے الیکشن کا انہوں نے کہا تھا، پنجاب KP کے الیکشن کے دوران۔
تو کس نے توہین کی تھی؟ اور آپ کے خیال میں اس کے لیے یہ کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے اور راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اور اس موجودہ الیکشن میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جب ہم نے الیکشن کیا تھا بہت بڑا زبردست الیکشن ہوا تھا 3 ارب روپے سے، ابھی 47 ارب روپے. اور ایک تو سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس الیکشن کے بعد سب سے پہلے 47 ارب روپے کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ 47 ارب روپے کس کس کی جیب میں گئے. الیکشن میں آپ نے وہ جو ٹیچرز کی ڈیوٹیاں لگائی تھی 47 ارب روپے آپ نے اس کو دیے یا اس ای ایم ایس کو دیے جس نے 10 دن میں بھی ریزلٹ ہی ڈیلیور نہیں کیا؟ اور پاکستان میں ایسا الیکشن کمیشن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ 10 دن ڈیلے کرے. اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ رات کو 2 بجے تک اور رات 2 بجے سے صبح 10 بجے تک اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. کیا جسٹیفیکیشن ہے آج الیکشن کمیشن کے پاس؟ آج جب یہ کمشنر صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے نوٹیفیکیشن ان لوگوں کی جاری کر دی جس کے بارے میں یہ کمشنر نے خود کہا کہ جی ہم نے ان کو غلط جتوایا ہے، 70,000 ووٹ ان کے کم تھے. بات یہ ہے کہ دیکھو غلط ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. آپ جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ بولیں گے، 100 جھوٹ بولیں گے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ رہے گا. الٹیمیٹلی وجہ الحق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. غلط کام کسی کو نہیں کرنا چاہیے، ظلم کسی کو نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب ایک آخری چیز بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمپین جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اور وہ پروسیس چل رہا تھا الیکٹورل پروسیس، تو اس وقت صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اندر بڑی سنگین بے ضابطگیاں اور جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب ہے ان کو بھی کہا گیا جی کہ آپ کو پولیس اور انتظامیہ بالکل تعاون نہیں کر رہی بلکہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے الیکشن پروسیس کے اندر. اس خط اور آج کا اس کمشنر کا جو سٹیٹمنٹ اور استعفیٰ ہے، ان دونوں کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں تو بنیادی ذمہ داری یا فیلئر ہے وہ کہاں پر ہوا ہے، اور ان بنیادی ذمہ داران کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ خالد جمیل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے ایک بہت اور بھی بنیادی بات یاد آئی. دیکھیں ہم نے وہاں پہ ڈیکیڈز گزارے ہیں، تو جب آپ ڈیکیڈز گزارتے ہیں تو آپ کو ایک افسر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کیریکٹر والا ہے. تو جس بندے نے یہ خط لکھا تھا اس بندے کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے وہ ایک بہت کیریکٹر والا افسر تھا، سعید گل اس کا نام تھا، جو پنجاب کا چیف الیکشن کمشنر تھا. جب ساری پاکستان میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر بند تھی، اس کو وہاں سے کریکٹر والے سعید گل کو ہٹا کے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو وہاں رکھا جس کے کا میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ صحیح اور غلط سب کرنے والا. سعید گل صاحب کو میرے خیال ہے بلوچستان بھیج دیا گیا تھا. نہیں سعید گل کو انہوں نے بھیجا ہے اسلام آباد. مطلب آپ سمجھ لیں کہ خودے لین لگایا ہے، لیکن وہ ایک بہت کیریکٹر والا آدمی تھا. وہ غلط کام وہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی نہ کرتا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نہ کرتا. تو انہوں نے اس کو الیکشن سے یہ جو خط آپ نے کہا ہے نا، مجھے یقین ہے کہ اس کے نیچے دستخط سعید گل کے ہوں گے. جی انہی کے تھے، بالکل انہی کے تھے. ہاں جب بھی یہ ہوگا اب دیکھو بجائے یہ کہ اس کے کنسرن کو دور کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کو ہی راستے سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اس میں 100% انوالو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور قانون کی پکڑ سے کہیں نہیں جا سکتا. چلیں اچھے کی امید کرنی چاہیے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. الیکشن پاکستان میں تمام عمر اپنی انہوں نے سروس فراہم کی اور الیکشن کمیشن کو اندر سے بہت گہرائی سے جانتے ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہی جو کمشنر راولپنڈی کے بیان کے نتیجے میں آنے والے دنوں کے اندر کیا سیاسی صورتحال ہو سکتی ہے اس سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کے نتائج میں تاخیر، رد و بدل اور پھر کمشنر راولپنڈی کا بیان اور ان کا استعفیٰ، بڑی سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم اس کے سیاسی اثرات کے اوپر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہریار ریاض، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن ہیں اور راولپنڈی شہر سے NH56 سے انہوں نے الیکشن لڑا
اور ان کو بھی فارم 47 میں ہرایا گیا ہے، جبکہ کلیم فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں۔ شہریار ریاض صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں ہوا کیا، آپ کا اپنا نتیجہ آپ کے خیال میں کیا تھا اور اس میں کیا تبدیلی کی گئی، اور پھر اس کمشنر راولپنڈی کے بیان اور استعفے کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے کیس میں تو شام کو ان کے دفاتر، جو ہمارے مخالف امیدوار ان کے دفاتر بند ہو چکے تھے اور سب ورکر وغیرہ ان کے جا چکے تھے، ان کے اپنے دفتر جو مرکزی تھے وہ بھی بند ہو چکے تھے، اور ہم لوگ جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس رزلٹ لینے کے لیے کمپائل کروانے کے لیے گئے تو ہمیں وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ ہمیں پولیس کے ذریعے صبح 8 بجے تک ہم وہاں پہ رہیں اور ہمیں ریموو کیا گیا وہاں پہ، اور اس دوران میں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے، وہ بھی ہمیں اسسٹ کر رہے تھے، وہ بھی موجود تھے، ان کی بھی گواہی ہے۔ تو جب 11-12 بجے تو اس وقت پھر یہ ان ایکسپیکٹڈ ایک رزلٹ تھا، وہ اناؤنس کر دیا گیا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اچھا، آپ نے ایز اے کینڈیڈیٹ آپ کو فارم 45 آپ کے پولنگ ایجنٹ کے ذریعے، یا آپ جہاں پہ اگر نہیں ہوں گے پولنگ ایجنٹ تو ڈیفینیٹلی آپ نے وہاں کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی کیا ہوگا، تو آپ کو جو فارم 45 کتنے پرسنٹیج آپ کو وصول ہوئے ہیں؟ 100%، 90%، اور اس کے مطابق رزلٹ کیا ہے، اور 47 اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں وہ 98% کے قریب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کے اوپر انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سگنیچرز ہوئے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپنے وی لاک کے اندر ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جو فارمز ہمارے پاس ہیں وہی ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے ہمیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہمارے جو نمبرز ہیں وہ 42,000 کی لیڈ ہے، لیکن 42,000 کی لیڈ ہونے کے باوجود اس کو تقریباً 60,000 کی ووٹوں سے ان کو دوسری طرف ڈلوا کے اور ہرا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت تو دیکھیں، آج جس طرح کمشنر صاحب جو پنڈی کے ہیں، جو آج سے پہلے تک بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے تھے اس گورنمنٹ کے، جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے، اور ڈوچا ڈیم اور اس کے علاوہ رنگ روڈ اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس ان کے ذمہ لگائے گئے تھے اور بڑے باتمات تھے وہ اس نگران گورنمنٹ کے، لیکن آج ان کا ضمیر جاگا، اور جب ضمیر جاگا ان کا تو انہوں نے خیر اعلان کیا، اور ان کی پریس کانفرنس سب کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے، بلکہ میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ پنجاب میں کچھ اور افسران ہیں اسی لیول کے، وہ بھی شاید ریزائن کریں گے جی اسی طرح۔ اچھا شہریار صاحب، یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا بیک وقت یہ الیکشن تھا، اور ہر شخص ووٹر جو جا رہا تھا اس کو 2 بیلٹ پیپر دیے جا رہے تھے، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا۔ یہ کتنا مارجن ہوتا ہے کہ ایرر آف مارجن یا بیلٹ پیپر ضائع ہونے کا، کہ یہ فرق آ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر راولپنڈی ڈویژن کو ہم دیکھیں، میں نے آج سارے یہ دیکھا ہے کہ اس میں 13 قومی اسمبلی اور 26 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں پنڈی ڈویژن میں، لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جو ڈالے گئے ووٹ ہیں اس میں بڑا فرق ہے، وہ آلموسٹ 1.5 لاکھ کا فرق ہے۔ قومی اسمبلی میں 37,39,000 ووٹ ڈلے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں میں 35,98,000، تو یہ 1,41,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ وہی مسئلہ ہے جس کی کمشنر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم نے جعلی ٹھپے لگا کے ووٹ ایڈیشنل ڈال کے جتوایا ہے؟ جی، یو آر ایکچولی اسپاٹ آن، اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، 1,500-2 ہزار کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ٹوٹل جو نمبر آف ووٹس ہیں، جو کیونکہ بیلٹ پیپر ایک شخص کو 2 ملتے ہیں، تو اوپر اور نیچے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا فرق اتنا نہیں ہو سکتا، یہ بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو کہ خود سے نشاندہی کر رہا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا NA55 کا 9 فروری کو ایک فارم 47 جاری کیا گیا تھا، پھر 11 فروری کو ایک دوبارہ جاری کیا گیا، تو یہ ایک فرق جو نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ ٹیکنیکلی جو فالٹ ہوا ہے، یہ راولپنڈی کینٹ کا حلقہ NA55 9 فروری کو جو وہاں پہ نتیجہ جاری کیا گیا تھا، تو اس وقت جو ووٹوں کا فرق تھا وہ کوئی تقریباً 60-61 ہزار قومی اسمبلی اور اس کے نیچے جو 2 صوبائی حلقے ہیں ان میں فرق تھا، تو اس فرق کو پورا کرتے ہوئے فارم 47 11 فروری کو دوبارہ جاری کیا گیا، جس میں کچھ 6,135 ووٹوں کا فرق ہے، لیکن اسی فرق نے الٹیمیٹلی پنڈی ڈویژن کا جو پہلے فرق تھا
وہ آپ کا کوئی 75,000 تھا، اس کو پھر ڈبل بڑھا کر 141 پہ چلا گیا، 1,41,000 پہ. تو آپ کے حلقے میں بھی کوئی فرق ہے یا یہاں پہ ووٹ ایک جیسے تھے؟ دیکھیں جی، یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا، تو جب یہ نمبرز کو تبدیل کیا گیا تو پھر اس تبدیل کرنے کے دوران جو میتھمیٹکس ہیں، ظاہر ہے یہ میتھمیٹکس کا سارا کمال انہوں نے کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ میچ نہیں کر پائے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ نشاندہی کرتی ہیں. جو کمشنر صاحب نے آج کیا، یہ گریڈ 20 کا افسر ہے اور اس کی کوئی چھوٹی اس کی پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے اور یہ ہر طرح کی سروس کر کے اور یہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کا بڑا برائٹ اسکوپ ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے ان لوگوں کا. یہ اٹ سیلف بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری رد و بدل کی گئی اور جس طرح سے یہ ریزلٹس چینج کیے گئے. الیکشن سارے پروسیس کو ہم دیکھیں اگر فرام ڈے فرسٹ صوبائی چیف الیکشن کمشنر جو خط لکھا تھا، بڑا الارمنگ خط تھا وہ، لیکن اس کے اوپر شاید اتنا خاطر خواہ کوئی اقدامات نہیں لیے گئے جس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی آپ نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا، پٹیشن فائل کی، لیکن وہاں تو نوٹیفیکیشن اس کا آپ کا فارم 49 اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب آپ ہائی کورٹ یا الیکشن ٹریبونل، آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، تو وہاں پہ ابھی آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ انڈیویجولی آپ سارے کر رہے ہیں یا ایز اے پارٹی بھی آپ اس کے اوپر کوئی مجموعی پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں؟ اور خاص طور کے اوپر اس استعفے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کتنی آپ کے لیے سازگار ہوگی؟ جی، اس سلسلے میں ہم کل ہماری میٹنگ ہے اور ہم اپنے جو لیگل اسسٹنس ہے ہماری اس کی مدد لے رہے ہیں اور لیگل ٹیم جو ہے ہماری وہ بیٹھ رہی ہے کل، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ٹریبونل میں جانا ہے یا ہائی کورٹ میں جانا ہے. یہ کل ہماری میٹنگ ہے، اس میں سامنے آئے گا. یہ میری اپنے حلقے کی میں بات کر رہا ہوں NA56 کی. اس کے علاوہ جو لیگل ٹیم آپ نے بات کی جو جماعت کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں بھی آج رات کو ایک میٹنگ ہے اور اس میں سب ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں اکٹھے ہو کے اور اگلی جو حکمت عملی ہے اور لائحہ عمل جو بنانا ہے وہ سلسلے میں بھی ہماری میٹنگ ہوگی اور پھر سامنے آئیں گی کچھ چیزیں. جی، کتنے پر امید ہیں آپ یا آپ کی جماعت؟ کیونکہ کمشنر صاحب کے جو الزامات ہیں اس میں تو براہ راست انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، کسی بھی معاشرے میں جو امید ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، یہاں تو عدلیہ کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ بھی سارے پروسیس کے اندر انوالو ہیں. چیف جسٹس صاحب کا اگرچہ بیان آیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ محض الزام ہے، کل کوئی بھی کھڑا ہو کے کوئی اور الزام لگائے، اگر الزام ہے تو پھر ثبوت بھی لے کر سامنے آئے. تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے تو معاملہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا، وہاں تو امید ختم ہو گئی، عدلیہ سے کتنے امید ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ افسران نے ظاہر ہے یہ کیا ہے اور یہ ہوا ہے، وہ تو سب کے سامنے، عوام کے سامنے مینڈیٹ جس طرح سے چوری ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید رکھنی ہے عدلیہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بیٹ کا نشان لیا گیا تھا تو چیف جسٹس صاحب کو اسی وقت اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا. اور اب تو فیصلہ آ چکا ہے، اس کو قانونی طور پہ ہم کرٹیک بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ فیصلہ بہت غلط فیصلہ تھا، لیکن بہرحال ہم نے قانون کی پابندی کی اور اس کے بعد ہم نے آزاد الیکشن لڑے اور عوام کے اوپر تو آفرین ہے جس نے نشانوں کو ریکگنائز کیا اور ان کو پھر ٹرانسمٹ کیا ووٹ کی صورت میں. اب میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری ریٹ پٹیشنز جو ہیں ہائی کورٹ میں الیکشن سے پہلے بھی موجود ہیں، جس میں جو ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی تھی، جس طرح PTI کے ورکروں کے ساتھ ان کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو رہی تھی. میں نے یہ سب باتیں آن ریکارڈ ہائی کورٹ کے اندر لے کے آیا تھا میں، اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، اور ڈائریکٹ CPO کو بھی انسٹرکشنز آئی تھیں. لیکن بہرحال وہ وقت گزر گیا. میں سلام پیش کرتا ہوں عوام کو جی، جس نے مینڈیٹ دیا، بھرپور دیا، انہوں نے ووٹیں ڈالی اور انہوں نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. چلو بہت شکریہ شہریار ریاض صاحب، راولپنڈی سے پاکستان تحریک انصاف اور NA56 سے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اس ساری صورتحال کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.